गांव की वो दोपहर वैसी ही थी जैसे अक्सर होते। नरम धूप, चुपचाप गलियां, दूर किसी दीवार पर बैठी चिड़ियां और गन्ने के खेतों से आती मिट्टी और हरियाली की खुशबू। मगर उस दिन की हवा में कुछ अलग था। शायद इसलिए कि एनी के दिल में आज एक अनजानी सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। वो अपने छोटे से घर के सहन में रखे मिट्टी के चूल्हे पर चाय का पानी रखकर अंदर भागी। अम्मा को जल्दी से बताकर दरवाजे से बाहर निकल आई। बस जरा झूले तक जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। अम्मा ने पलट कर देखे बगैर जवाब दिया। हर रोज़ वही झूला, कोई काम धंधा भी कर लिया कर। हंसी खेल ही जिंदगी में बस नहीं चलता। एनी की उम्र 17 बरस थी, मगर चाल ऐसी जैसे बादे नसीम हो। कद दरमियाना, रंग सुर्ख सफ़ेद, धमकता हुआ आंखों में शोखी, जैसे हर वक्त कोई शरारत दिमाग में पल रही हो। सब्ज रंग उसका पसंदीदा कलर था। वो अक्सर सब्ज रंग का दुपट्टा ओढ़ती, जो निहायत नफासत से उसके काले लंबे बालों पर झूलता। उसके कानों में झूलते झुमके छोटी छोटी आवाज़ें निकालते। हर बार वो चलती तो लगता जैसे बादलों में छन छन हो रही हो। गांव का नाम चक नंबर 28 था। सादा लोग, मिट्टी के घर, दीवारों पर नीम की छाँव, कुएं से पानी खींचने वाली औरतें और हर नुक्कड़ पर बैठे हुक्का पीते बुजुर्ग। एनी उन्हीं गलियों की शहजादी थी, सबकी लाडली और कुछ की हसद की वजह भी। उस दिन वो सब्ज कमीज, सफ़ेद शलवार, सब्ज दुपट्टा ओढ़े पीपल के दरख्त के नीचे पहुंचे, जो गांव की पुरानी बैठक के पास था। उस दरख्त से रस्से बांधकर झूला बनाया। लकड़ी का मजबूत तख्ता, रस्सियों में गांठें। गांव की सब लड़कियां कभी कभी वहां झूला झूलती, मगर एनी की झूला झूलने की अदा में कोई जादू था। जब झूलती तो लगता जैसे वक्त थम जाता है। उस दिन दोपहर का सूरज ढलने लगा था। आसमान में चंद बादल तैर रहे थे। एनी ने अपने नाजुक हाथों से रस्सी पकड़ी, 2 बार खुद को धकेलकर ऊंचा किया और फिर आंखें बंद करके हवा में झूल गई। उसके होठों पर हंसी थी, जैसे कोई पुरानी लोकगीत गुनगुना रही हो। उसके पांव हवा में झूमते, दुपट्टा उड़ता और चेहरे पर खास सुर्खी आ जाती। दरख्त के ऊपर बैठा एक कौवा उड़कर पास वाले दरख्त पर जा बैठा, जैसे उसकी मौजूदगी से भी शर्मा गया हो। उसी लम्हे गांव की मरकजी सड़क से एक सफ़ेद गाड़ी आकर रुकती है, धूल उड़ाती। गाड़ी से 4 लड़के उतरे, लंबे, वजी और शहरी लिबास में मलबूस। उनके हाथ में कैमरे और मोबाइल थे। उनमें से एक सबसे खामोश, अलग, जैसे सारा माहौल उसके वजूद से थमा हो। वो एकदम एनी पर नज़र जमाए खड़ा रहता, उसकी आंखों में जैसे सब्ज मौसमी बहार के ताज़ा पत्ते, और चेहरा ऐसे जैसे रोशनी से बना हो। उसके हाथ में सिर्फ एक नोटबुक थी, जिस पर वो कभी कभी कुछ लिखता। दूसरे लड़के शोर कर रहे थे, कहके लगा रहे थे, ओ भाई, ये जगह तो फिल्मी है यार, कितना खूबसूरत गांव है। मगर वो लड़का खामोश, जैसे किसी और दुनिया में हो। एनी ने 1-2 बार आँख खोलकर देखा। वो लड़का अब दरख्त के करीब आकर रुक चुका था। झूले के साथ उसकी नज़रें जुड़ गई। एनी की हंसी थमी, झूला एकदम आहिस्ता हुआ, जैसे हवा पे रुक गई हो। दोनों की नज़रें चंद लम्हे एक दूसरे से टकरा गईं, मगर वो लम्हे सदियां बन गए। एनी ने नज़रें चुरा ली, मगर दिल में हलचल सी मच गई। ये कौन है? ये नज़र क्यों नहीं हटाता? दिल में सवाल उठा। लड़का वहीं खड़ा रहा। उसकी नज़रें मुतजस्सिस थी, जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। उसने नोटबुक में कुछ लिखा। दरख्त के नीचे झूलती सब्ज दुपट्टे वाली लड़की ज़मीन की नहीं लगती। शायद वही है जिसकी मुझे तलाश थी, शायद वही। क्या मतलब था उसका? मगर एनी को सब मालूम नहीं था। वो तो बस अपने दिल की धड़कन सुन रही थी, जो पहले जैसी नहीं रही। अचानक एक झोंका आया। एनी का दुपट्टा उड़कर रस्सी में उलझा। वो झूला रोक कर उतरी, दुपट्टा सुलझाने की कोशिश करने लगी, मगर रस्सी ऊंची थी। एनी ने एड़ियाँ उठाई, मगर नाकाम। तभी पीछे से आवाज़ आई, इजाज़त हो तो मदद कर दूं? एनी ने पलट कर देखा। वही सब्ज आंखों वाला लड़का जो खामोश खड़ा था। उसकी आवाज़ में ठहराव, लहजा नरम, अंदाज में एहतराम। एनी ने पलके झुकाकर हाँ में सर हिलाया। लड़का आगे बढ़ा, धीरे से दुपट्टा रस्सी से निकाला और इंतहाई नरमी से एनी को पकड़ाया। उसके हाथ चंद लम्हों के लिए छुए और एक अजीब सी लहर दोनों के बदन में दौड़ गई, जैसे कोई नादीदा करंट, कोई पुरानी पहचान, कोई अगली ज़िंदगी की याद। शुक्रिया, एनी ने बमुश्किल कहा। इसका रंग तुम पर बहुत जचता है, वो कहकर पलट गया। एनी दमबखूद हाथ में दुपट्टा लिए वहीं खड़ी रही। झूला खाली झूल रहा था, मगर हवा में एनी की दुपट्टे की खुशबू नहीं, किसी और की सांसों की महक बाकी थी। दिन यूं ही गुजरा,
مگر وہ لمحے، وہ پہلی نظر، رسی میں الجھا دوپٹہ، لمس، اینی کی دنیا بدل گیا۔ اس لڑکے کی نوٹ بک پر اگلا جملہ تھا، اس گاؤں میں کچھ ہے، اور وہ سبز دوپٹے والی، شاید وہی میرا امتحان۔ اینی کے دل کے اندر کوئی پردہ سا ہٹ گیا۔ گھر واپس آ کر اس نے چپ چاپ رات گزاری۔ کھانے کی میز پر اماں کے بار بار بلانے پر بھی بے دہانی سے روٹی توڑتی رہی۔ ابا کے پوچھنے پر بس بولی، تھکی ہوں، نیند آ رہی ہے۔ بستر پر لیٹی تو چھت سے لٹکتا پرانا پنکھا جو سست اور کبھی تیز چلتا، اس کے ذہن میں گردش کرتے سوالوں کا جواب نہ دے سکا۔ آنکھیں اب بھی اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ کیا وہ خواب تھا یا سچ میں کسی نے مجھے اس طرح دیکھا جیسے میں کوئی راز ہوں؟ گاؤں میں دن ویسے ہی نکلتے جیسے صدیوں سے نکلتے آئے۔ مرغے کی بانگ، مٹی کی دیواروں، چڑھتی دھوپ، پانی کے مٹکوں سے ٹپکتے قطرے اور صحن میں جھاڑو دیتی عورتوں کی آوازیں۔ اینی کا دن بھی اسی ترتیب سے شروع ہوا تھا، مگر اس کے دل کی ترتیب اب کچھ اور تھی۔ باورچی خانے میں دودھ گرم کری تھی جب اماں نے کہا، بیٹا دکان سے 2 چیزیں لانی ہے، چینی اور صابن۔ اینی نے فوراً دوپٹہ اڑا۔ آج سبز نہیں، ہلکا نیلا، مگر اس کے ہر جنبش میں انتظار چھپا تھا۔ گاؤں کی دکان بڑی نہیں تھی، بس ایک کچا سا کمرہ جس کے باہر پرانی موری پر کچھ لڑکے تاش کھیلتے، اندر حاجی کریم بیٹھا پرانے رجسٹر میں حساب لکھتا۔ اینی وہاں پہنچی تو حسب معمول سب نظریں اس پر پڑی، مگر اس کی نظریں کسی اور کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے چینی مانگی، صابن لیا، قیمت ادا کی، اور جب باہر نکلی تو ایک سفید شرٹ اور بلو جینس میں ملبوس وہی لڑکا درخت کے سائے میں کھڑا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی نوٹ بک تھی۔ اس نے بس نظر اٹھا کر اینی کی طرف دیکھا، مگر نظر ایسی گہری جو سیدھی دل میں اتری۔ اینی کا قدم وہیں تھم گیا، مگر اس نے فوراً پلکیں جھپکی، دوپٹہ ٹھیک کیا، تیز قدموں سے گھر کی راہ لی۔ پیچھے دل کی دھڑکن پہلے سے کہیں تیز تھی۔ وہ وہاں کیوں تھا؟ کیا وہ ابھی بھی مجھے ڈھونڈ رہا تھا؟ اگلے چند دن عجیب گزرے۔ وہ لڑکا جس کا نام اس کے دوستوں نے مازن کہا تھا، روز کچھ نہ کچھ دیکھنے نکلتا۔ کبھی گاؤں کے پرانے قلعے کی طرف جو اب ٹوٹ چکا تھا، مگر اس کے مینار ابھی بھی دھندلی یادوں کی طرح کھڑے تھے۔ کبھی پرانے کنویں کے پاس جہاں گاؤں کے کچھ بچوں نے اسے چڑیل والا کنواں کہا، اور کبھی پرانی حویلی کے سائے میں جس کے بارے میں اینی کی نانی نے کبھی کہا تھا کہ یہاں رات کو دیے خود جلتے ہیں۔ مازن ان جگہوں کی تصویریں بناتا، نوٹ بک میں کچھ لکھتا، دوستوں سے ہنستا کھیلتا، مگر اس سب کے بیچ اس کی آنکھیں اکثر بے قابو ہو کر ایک ہی سمت جاتی۔ اینی بھی اب اس کی موجودگی کو محسوس کرنے لگی۔ وہ جہاں جاتی نلکے پر پانی بھرنے جو گاؤں کے مرکز میں لگا تھا، مسجد کے باہر بنے تندور سے روٹی لینے، یا بیری کے درخت کے نیچے بیٹھی اپنی سہیلی نازیہ سے گپے لگانے، کہیں نہ کہیں مازن دکھائی دیتا۔ وہ براہ راست نہیں آتا، بس دور احترام خاموشی سے دیکھتا۔ اس کی نظریں کہتی، مجھے دیکھنے دو، بس اتنا کافی ہے۔ ایک دن اینی تالاب پر گئی، وہ تالاب جس کے کنارے کھڑی عورتیں کپڑے دھوتی، بچے چھلانگیں لگا کر نہاتے۔ اینی نے اپنا گھڑا ایک طرف رکھا، آنچل سے چہرہ پونچھنے لگی۔ جب اس کی نظر پیچھے پہاڑی پر گئی، وہاں مازن کھڑا تھا، تنہا، ہوا میں اس کے بال اڑ رہے تھے، اور وہ صرف دیکھ رہا تھا، نہ حرکت نہ آواز، بس خاموشی میں ڈوبا وجود۔ وہ منظر اتنا دلکش تھا کہ اینی کی سانسیں رکی۔ دل نے پہلی بار سوال کیا، یہ کون ہے اور کیوں ہر جگہ موجود رہتا ہے؟ گاؤں کی عورتیں اب باتیں کرنے لگی، او اینی، وہ شہر والا لڑکا کچھ خاص تجھے ہی دیکھتا ہے نا؟ نازیہ نے ایک دن چھیڑا۔ اینی نے چیمتے ہوئے دوپٹہ منہ پر رکھا، ایسی کوئی بات نہیں، وہ سب کو ہی دیکھتا ہوگا۔ جھوٹ بول رہی ہے۔ مازن کی نظریں اینی کی ذات کا حصہ بن چکی تھی، جیسے وہ سائے کی طرح ہر جگہ موجود رہتی۔ اینی نے خود کو سنورنا شروع کیا، دوپٹے کو خاص طریقے سے اوڑھنا، ہلکا سرما لگانا، ناخنوں پر مہندی کے ہلکے نشان چھوڑنا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیوں کر رہی ہے، مگر یہ سب خود بخود ہونے لگا۔ مازن کے دوست اکثر ہنستے، یار مازن تو گاؤں کی سیر کو آیا یا کسی خاص کو دیکھنے؟ مازن ہنستا تو صحیح مگر کچھ کہتا نہیں۔ اس کی نوٹ بک میں اینی کی عادتوں کا ذکر تھا، صبح 7 بجے پانی لینے آتی ہے، دکان پر پیر کے دن جاتی ہے، تالاب پر زیادہ دیر نہیں رکتی۔ وہ نوٹ بک صرف تحقیق کی چیز نہیں، محبت کی داستان کا آغاز تھی۔ ایک دن بارش ہو گئی، گاؤں کی سڑکیں کیچڑ سے بھر گئی، بجلی بند، پانی کم، لوگ گھروں میں دبک گئے، مگر اینی وہ چھت پر نکلی بارش میں بھیگتی، بازو پھیلا کر پانی کو محسوس کرتی۔ نیلا دوپٹہ اس کے کندھے پر پھسلتا، اس کے لبوں پر ہنسی ہوتی۔ اچانک اس نے چھت کے کونے سے نیچے دیکھا، مازن کھڑا تھا، بارش میں بھیگا، بغیر چھتری، بغیر کچھ کہے، بس خاموش۔ دونوں کی آنکھیں ملی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اینی کا دل چپ نہیں رہا۔
یہ جو کچھ بھی ہے عجیب ہے، مگر میرا ہے۔ اس دن کے بعد اینی کو روز مازن کہیں نہ کہیں نظر آتا۔ وہ کسی آندھی کی طرح نہیں آیا، مگر ایک نرم بارش کی طرح اس کی زندگی بھگو گیا۔ ان دونوں کے بیچ اب کوئی لفظی مکالمہ نہیں رہا تھا، مگر نظریں، سانس اور وقت خود ان کی زبان بن چکے تھے۔ اینی اماں کے ساتھ سبزی چننے جاتی تو وہ بھی کبھی کبھار مازن دور کھیتوں میں دکھائی دے جاتا۔ ابا کے ساتھ مسجد کے قریب دکان جاتی تو وہ کسی سائے میں کھڑا ہوتا، قریب نہیں آتا، کچھ کہتا نہیں، بس اتنا کہتا جیسے دیکھنا کافی ہو، اور وہ دیکھے۔ گاؤں کی زندگی اپنی روانی سے چلتی رہی، مگر اینی کی اندرونی دنیا تیز دھڑکنوں سے لرزنے لگی۔ راتوں کو چپکے چپکے کھڑکی سے باہر دیکھتی، کبھی مازن دکھائی دیتا، کبھی نہیں، مگر دل اس کے بغیر نہیں سوتا۔ اینی نے نانی سے ایک دن پوچھا، نانی کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے بس دیکھ کر دل چرا لیا ہو؟ نانی ہنسی، اف بیوی، ایسی نظریں تو صدیاں جلا دیتی ہیں، یہ آنکھوں کا میل نہیں، روح کی پہچان ہوتی ہے۔ اینی جان گئی تھی کہ وہ اجنبی کچھ اور ہے، مگر کیا، وہ خود نہیں جانتی تھی۔ بس اتنا ضرور جانتی تھی کہ وہ ہر پل، ہر لمحہ، ہر سائے میں اسے دیکھتا تھا۔ اور صبح گاؤں کی فضا میں کچھ اور ہی مہک رہی تھی۔ رات کو ہلکی بوندا باندی ہوئی، جس کی وجہ سے مٹی سے اٹھنے والی خاص خوشبو ابھی بھی فضا میں رچی بسی تھی۔ ہر طرف ہریالی تازہ دم دکھائی دیتی۔ آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے کہیں کہیں بکھرے ہوئے سورج کی کرنوں کو دھیرے دھیرے زمین پر پہنچا رہے تھے۔ گاؤں کی چھتوں پر عورتیں دھلے کپڑے سکھانے کے لیے نکال رہی تھی، اور کچھ مرد اپنی چارپائیاں دھوپ میں رکھ کر بیٹھنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ایسے میں اینی اپنے صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ اس کا دل بے وجہ ہلکا سا پرجوش تھا۔ آج اس نے سبز دوپٹہ نہیں اوڑھا، بلکہ ہلکی کریم رنگ کی قمیض اور آسمانی دوپٹہ لیے گلی کی طرف نکلی۔ اماں نے صبح چائے کے ساتھ کہا تھا، اینی دکان سے ہلدی اور دھنیا پاؤڈر لیتے آنا، اور واپسی پر تائی جان کے ہاں سے وہ سلائی والی کینچی بھی لیتے آنا، پرانی والی تیز نہیں رہی۔ اینی کو ان بہانوں میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہونے لگی۔ گلی سے گزرتے غیر ارادی طور پر ادھر ادھر دیکھتی، شاید کہیں وہ اجنبی سبز آنکھوں والا لڑکا دکھائی دے جائے، جس کی خاموش نظریں اب اس کی روح کی دھڑکن سے جڑ چکی تھی۔ دکان سے واپسی پر جب وہ تائی کے دروازے پر پہنچی تو ان کا بیٹا کہنے لگا، امی تو نانی کے ہاں گئی ہیں، کینچی اندر ہے، لے لو خود ہی۔ اینی نے جھک کر صحن میں قدم رکھا اور کینچی لے کر جب باہر نکلی تو گاؤں کے راستے میں وہی درخت تھا، بڑا سا پیپل، جس کے ساتھ پرانا جھولا بندھا تھا۔ دھوپ اور چھاؤں کے کھیل میں درخت کے پتے چمک رہے تھے۔ وہ وہاں سے گزرنے والی تھی کہ اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور اس کا آسمانی دوپٹہ اڑ کر درخت کی ایک نچلی ٹہنی میں الجھا۔ وہ رکی، پیچھے مڑی، دوپٹہ اتارنے کی کوشش کرنے لگی، مگر ٹہنی اس کی پہنچ سے تھوڑی دور تھی۔ وہ ایڑیاں اٹھا کر کھڑی ہوئی، دوپٹہ پکڑنے کی کوشش کی پر ناکام۔ اس دوران پاؤں نیچے رکھ کر لمبی سانس لے رہی تھی کہ اچانک اسے موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ پلٹی، سامنے وہی کھڑا تھا، مازن، ہلکی مسکراہٹ لیے، نوٹ بک کے بغیر کسی ساتھی کے۔ اجازت ہو تو مدد کروں؟ اس نے ادب سے پوچھا۔ اینی نے چند لمحے نظریں چرائے زمین دیکھی اور پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ لڑکا آگے بڑھا، آہستہ سے دوپٹہ ٹہنی سے نکالا، دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اینی کی طرف بڑھایا۔ اس کے ہاتھ ایک لمحے کو ٹکرائے اور پھر چھو گئے۔ ایک جھٹکا سا دونوں کے اندر دوڑا، جیسے ہوا نے ایک پل کے لیے سانس روکی ہو۔ شکریہ، اینی نے شرم سے نظر جھکائے کہا۔ اینی نے نظر جھکائے سر کو ہلکی سی گردن کے جھٹکے سے جھٹکا، جیسے اس تعریف کو سنا بھی اور دل میں بھی رکھا۔ میرا نام مازن ہے، اس نے تعارف کروایا۔ اینی نے پلکیں اٹھا کر ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے پتہ ہے، پھر جھجک کر اضافہ کیا، آپ کے دوست اکثر شور مچاتے ہیں، ان سے پتہ چل گیا تھا۔ مازن ہنس پڑا، وہ دھیمی سنجیدہ ہنسی جو دل کو گرما دے۔ تو پھر یہ بھی پتہ ہوگا کہ میں سیر کے لیے آیا ہوں؟ ہاں سیر یا شاید کچھ تلاشنے، اینی نے غیر ارادی طور پر کہہ دیا۔ مازن چونکا، جیسے اینی کی بات میں کوئی چھپا راز ہو۔ اور آپ؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ میں یہی کیوں، یہی گلیاں، راستے، یہی پیپل کا درخت، سب میرے۔ تو آپ ان جگہوں کی یاد ہیں؟ میں انہیں محفوظ کرنے آیا ہوں۔ اینی کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اس کا مطلب کیا تھا، مگر دل میں کچھ کھلا، جیسے بند کلی دھیرے دھیرے پھولنے لگی ہو۔ پھر مازن نے بات بدلی، آج موسم خوبصورت ہے نا؟ اینی نے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں بادل نرم روشنی سے رنگین ہو رہے تھے۔ ہاں، بارش کے بعد دھوپ الگ خوشبو دیتی ہے۔ آپ کو خوشبو سے لگاؤ ہے؟ مازن نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہر چیز کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، مٹی، گندم، بیری کے درخت کی، اور کبھی کبھی کسی کی موجودگی کی بھی۔ مازن نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا اور اس کی خاموشی کو سمجھا،
پھر ساتھ چلنے لگے، پہلے بے تکلفی کے ساتھ، پھر کچھ مربت، جیسے دونوں کے قدموں کے بیچ کوئی دھاگا ہو جو فاصلے کو طے کر رہا ہو۔ کب واپس جا رہے؟ اینی نے پوچھا، خود کو حیران کرتے کہ ایسا سوال اس کے منہ سے نکلا۔ ابھی نہیں، شاید وہ چیز مل جائے جس کی تلاش میں آیا ہوں۔ اس کی نظر اینی پر تھی، مگر بات جیسے ہوا سے کہی ہو۔ کیا تلاش ہے؟ کچھ قدیم، نایاب اور شاید کچھ روحانی، اینی نے دل ہی دل میں کہا۔ تو کیا میں وہ ہوں؟ اس دن وہ پہلی بار کھلے لفظوں میں نہیں مگر چھپی زبان میں ایک دوسرے کو محسوس کر گئے۔ وہ درخت، دوپٹہ، لمس، چھوٹی چھوٹی باتیں، یہی وہ کڑی تھی جس نے خاموش انکہی دوستی کو جنم دیا۔ ایسی دوستی جو الفاظ سے زیادہ نظروں میں بولتی تھی، جس کی بنیاد تھی احترام، نرمی اور ایک انجانی کشش۔ مازن چلا گیا، اینی اپنے گھر کی طرف چل دی، مگر دل میں وہ مکالمہ گونجتا رہا جیسے درختوں کے بیچ کوئی خفیہ سرگوشی ہو گئی ہو۔ وہ صرف انہیں دو دلوں کو سنائی دے رہی ہو۔ محبت کا پہلا بیج خاموش نظروں میں اگتا ہے، پھر لمحوں کی نرم بارش سے وہ آہستہ آہستہ دل کی مٹی میں جڑ پکڑتا ہے۔ کچھ ایسا ہی مازن اور اینی کے درمیان ہوا تھا۔ وہ دو لوگ جو ایک دوسرے کے لمس سے ناواقف تھے، اب ایک دوسرے کی موجودگی کے بغیر اپنے دن کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اینی کے دل میں ایک بے نام انتظار بس گیا، جو ہر صبح سورج کے ساتھ جاگتا، ہر رات چاندنی میں اداس ہوتا۔ مازن، وہ اجنبی جو جانے کس دنیا سے آیا تھا، روز اینی کی آنکھوں میں اپنے وجود کو تلاش کرتا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور دونوں باقاعدہ ایک دوسرے سے ملنے لگے، چھپ کر، خاموشی سے، گاؤں کی آنکھوں سے بچ کر۔ ان کا پسندیدہ مقام گاؤں کے باہر پہاڑی کا کنارہ تھا، جہاں پانی پتھروں سے ٹکرا کر گنگناتا اور گرد و نواح میں جنگلی پھولوں کی مہک ہر سانس کو خوشبودار کرتی۔ وہاں پہنچنے کے لیے اینی کو کئی کچے راستے پار کرنے پڑتے، بیری کے درختوں کے سائے سے گزرنا، اونچے گھاس میں پاؤں دبانا اور کہیں جھاڑیوں کو چیرتے آگے بڑھنا، مگر وہ ہر رکاوٹ ہنستے عبور کرتی، جیسے اسے یقین ہو کہ آگے مازن اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ مازن ہمیشہ وقت سے پہلے پہنچتا، ندی کے کنارے بیٹھا اس کا انتظار کرتا، نیلے آسمان کے نیچے ہلکی دھوپ میں سبز آنکھوں میں ایک مخصوص چمک لیے۔ اینی جب آتی وہ ہمیشہ کھڑا ہوتا، اس کی آنکھوں میں خوشی کی ایک روشنی سی ابھر آتی، جیسے وہ دن کا خوبصورت لمحہ ہو۔ وہ باتوں کا آغاز کرتا، آج تم دیر سے آئی ہو، اور اینی شرما کر کہتی، اماں نے کپڑے دھلوانے بٹھا دیا تھا، ورنہ کب کی آ جاتی۔ ندی کے کنارے ان کی ملاقاتوں میں موسم کا بھی کردار ہوتا، کبھی سورج کی دھیمی دھوپ میں ان کے سائے ساتھ چلتے، کبھی بادلوں کی اوٹ میں ایک دوسرے کے قریب بیٹھتے، کبھی بارش کی بوندوں میں ایک ہی درخت کے نیچے سمٹ کر بیٹھتے۔ ایک دن جب ندی کے پار درختوں کی شاخوں سے پھول جھڑ رہے تھے، مازن نے دھیرے سے پھول اٹھا کر اینی کے بالوں میں لگایا۔ لمحہ خاموش تھا، مگر اینی کے دل میں ہلچل مچی۔ تم یہ سب کیوں کرتے ہو؟ اینی نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ یہ میرے لیے ہر دن، ہر لمحہ خاص بناتے ہو؟ مازن نے سنجیدگی سے کہا۔ کیونکہ تم خاص ہو میری نظر میں، میری دنیا میں۔ رفتہ رفتہ باتوں کا رنگ گہرا ہونے لگا۔ اب وہ صرف موسم یا ندی کے روانی پر نہیں بولتے، وہ زندگی، خواب، ڈر اور یادوں پر بات کرتے۔ اینی نے بتایا کہ وہ بچپن جب میں بیمار ہوتی تو اماں نے منت مانی تھی کہ اگر بیٹی ٹھیک ہو گئی تو ہر جمعرات کو دربار پر چاول چڑھائے گی۔ مازن نے کہا کہ وہ بھی بچپن میں کئی بار بیمار ہوا، مگر اس کا علاج دعا سے نہیں، دھوئیں سے ہوا کرتا تھا۔ اس جملے میں چھپی گہرائی اینی سمجھ نہیں پائی، مگر اس کی خاموشی نے جیسے اس بات کو سمیٹ لیا۔ اب ان کے بیچ لمس کی دیوار بھی دھیرے دھیرے پگھلنے لگی۔ ایک دن جب اینی نے پتھر پر بیٹھتے اپنا پاؤں مروڑا، مازن نے جھک کر اس کا پاؤں سہلایا۔ اینی نے پہلی بار کسی مرد کا لمس اس طرح محسوس کیا، مگر اس میں نہ ہوس نہ جلد بازی، صرف تحفظ، نرمی اور انسیت سے لبریز تھا۔ اینی کی آنکھوں میں نمی آئی۔ تم اتنے اچھے کیوں ہو؟ مازن نے خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑا، اور اس لمحے دونوں کا وقت رک سا گیا۔ ہاتھ پکڑنا معمول بن گیا، بے ساختہ، بغیر سوچے پوچھے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو تھامتے، چلتے بیٹھتے، یا کبھی کبھار خاموشی میں، جیسے ہاتھوں کی زبان نے سب کچھ کہا ہو جو لفظ نہ کہہ پائے۔ مازن کا ہاتھ گرم، جیسے اس کی انگلی میں روشنی بہتی ہو۔ اینی اکثر کہتی، تمہارے ہاتھوں میں عجیب سی حدت ہے، جیسے آگ ہو مگر جلانے والی نہیں۔ مازن مسکرا کر کہتا، یہ محبت کی حدت ہے۔ ایک دن جب سورج ڈھل رہا تھا، آسمان نارنجی تھا، مازن نے ندی کے کنارے اینی کو روکا۔ رکو، کچھ دینا ہے تمہیں؟ اینی چونکی۔ مازن نے دھیرے سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اتنا نرم، گہرا اور خاموش کہ اینی کی روح کانپ گئی۔ لفظوں سے زیادہ کہہ گیا، یہ اطراف، التجا اور ایک وعدہ تھا۔ اس بوسے کے بعد اینی کئی رات سو نہ سکی، چپکے چپکے کھڑکی سے چاند دیکھتی، دل میں کہتی، کیا واقعی وہ مجھے چاہتا ہے؟
کیا کوئی خواب اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے؟ اور مازن وہ اپنی نوٹ بک میں اب لکھتا نہیں، کیونکہ اینی کا ہر لفظ اس کی آنکھوں میں محفوظ تھا۔ اینی نے کبھی کسی لڑکے کے اتنا قریب آنے کا تصور نہیں کیا تھا، مگر مازن کے ساتھ فطری لگا جیسے وہ اس کا مقدر، جیسے برسوں سے اس کی روح میں رہتا ہو۔ اب صرف جسم میں آیا، گاؤں کے اصول، روایتیں، نظریں سب بھول گئی، کیونکہ محبت سچی ہو تو عقل کے دائرے سے نکل جاتی ہے۔ ایک دن وہ ندی کے پار بیٹھے تھے، مازن نے کہا، اینی اگر میں تمہیں کچھ ایسا بتاؤں جو تمہارے تصور سے باہر ہو تو کیا کرو گی؟ اینی نے پلکیں جھپکائی، آہستگی سے بولی، اگر تمہارے دل سے ہے تو میرا دل پہلے جان لے گا وہ بات۔ مازن خاموش ہو گیا، شاید ابھی وقت نہیں آیا تھا، مگر اینی کو لگا جیسے وہ کوئی عام انسان نہیں، اس کے لمس موجودگی، خاموشی، سب کچھ خاص تھا۔ اب ان کی محبت چھپی ہوئی تھی مگر شدید۔ گاؤں کے لوگ کچھ نہیں جانتے تھے، مگر کچھ لڑکیاں اینی سے کہتی، تم کچھ بدل گئی ہو، چمک گئی ہو۔ اینی مسکرا کر کہتی، محبت ایسے ہی بدلتی ہے۔ شامیں، پہاڑی، ندی، درخت، خاموش باتیں، ہاتھوں کی گرفت، ماتھے پر بوسہ، سب اینی کی روح کا حصہ بن چکے تھے۔ مازن اب صرف ندی کا ہمسفر نہیں، اس کی زندگی بن چکا تھا۔ گاؤں کی وہ شام عام شاموں سے مختلف تھی۔ دن بھر کی گرمی کے بعد آسمان پر بادلوں کی پرتیں جمع ہونے لگی، جیسے فضا کوئی راز چھپانے جا رہی ہو۔ پیپل کے درخت کے پتے سسکیاں لینے لگے اور مٹی نے بارش کی آمد سے پہلے اپنی خوشبو بکھیری۔ اینی اس دن ندی کے کنارے جانے سے پہلے دوپٹہ بدل چکی تھی، کبھی سبز، سفید، آخرکار اس نے ہلکا گلابی دوپٹہ اوڑھا جس کے کونے میں چھوٹے موتیوں کا کام تھا، وہی جو اس نے خالہ کی شادی میں پہنا تھا۔ اماں نے کہا تھا یہ خاص دنوں کے لیے۔ اینی کے دل کو معلوم تھا کہ خاص دن ہے آج۔ مازن ندی کے کنارے نہیں تھا، اینی کی نظریں بار بار پگڈنڈی کے اس موڑ پر جا ٹھہرتی جہاں عام دنوں میں آتا دکھائی دیتا، مگر کہیں نہیں تھا۔ بارش کی پہلی بوند اینی کے ہاتھ کی پشت پر گری، وہ چونکی، آسمان نے دھاڑ ماری اور بوندیں تیز ہوتی گئی۔ اٹھ کر پیچھے مڑنے والی تھی کہ جھاڑیوں کے پیچھے سے مازن بھاگا۔ اینی ادھر، اس نے اونچی آواز میں کہا، مگر لہجے میں گھبراہٹ نہیں، تیزی تھی۔ اینی نے پلٹ کر دیکھا، بغیر کچھ پوچھے اس کے طرف چلی۔ وہ ندی سے دور کھیتوں کے اندر کی طرف جا رہا تھا۔ تیز بارش میں راستہ کیچڑ سے لبالب، گھاس پیروں میں الجھتی، دوپٹہ چہرے پر پھسلتا، مگر اینی کو صرف مازن کی گرفت محسوس ہو رہی تھی جو اس کا ہاتھ پکڑے کھینچ رہا تھا۔ چند لمحوں میں پرانے کھنڈر کے سامنے تھے۔ یہ جگہ اینی نے بچپن میں دیکھی تھی۔ گاؤں کے بزرگ کہتے تھے کسی نواب کی شکارگاہ ہوا کرتی تھی۔ اینٹیں جھری ہوئی تھی، در و دیوار ٹوٹے، مگر چھت پر گوشہ بھی باقی تھا۔ مازن نے اینی کو اندر دھکیلا اور خود بھی بارش میں بھیگتا داخل ہوا۔ اندر نیم اندھیرا تھا، مگر خشک دیوار کے کونے میں مازن نے پہلے سے لکڑیاں جمع کی تھی۔ اس نے جیب سے ماچس نکالی جو حیرت انگیز طور پر بھیگی نہیں۔ چندی لمحوں میں لکڑیوں کے نیچے شعلہ دہکنے لگا۔ نارنجی روشنی جب اندھیرے میں پھیلنے لگی، اینی نے پہلی بار مازن کو اس قدر واضح دیکھا۔ شرٹ بارش میں بھیگی، بال گیلے بکھرے، آنکھیں سبز چمکتی۔ تم ٹھیک ہو؟ مازن نے نرمی سے پوچھا۔ اینی نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی سردی سے، یا وہ خود کو بھی نہیں سمجھ پائی۔ مازن نے فوراً اپنی چادر جو بیگ میں تھی نکال کر اس کے شانوں پر ڈالی۔ آگ کے قریب بیٹھو۔ اینی پتھر پر بیٹھی۔ بارش باہر دیواروں پر تھپ تھپ کر رہی تھی جیسے کوئی پرانی دھن بج رہی ہو۔ لکڑی کی آنچ میں اینی کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا، آنکھیں دھندلانے لگی۔ مازن کو سمجھ نہیں آیا۔ مازن اس کے پاس بیٹھا، نہ زیادہ قریب نہ زیادہ دور، بس اتنی کہ دونوں ایک دوسرے کو سن سکیں۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد اینی نے کہا، میں ڈر گئی تھی تم نہیں آئے تو، مجھے لگا شاید کیا؟ مازن نے دھیرے سے پوچھا، تم لوٹ گئے یا سب خواب تھا؟ مازن نے آہستگی سے اس کا ہاتھ پکڑا، وہی ہاتھ جس میں مہندی کے پرانے دبے باقی تھے۔ میں کہیں نہیں جا رہا اینی، جب تک تم ہو میں ہوں۔ اینی نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ دل کی دھڑکن لمحے کو رکی، پھر وہ آہستگی سے اس کے ساتھ آئی، بنا خوف، بنا تردد کے، جیسے اس کے اندر طوفان تھا اور مازن اس کی پناہ۔ مازن نے اینی کے چہرے کو دیکھ کر خود کو مکمل محسوس کیا۔ دل کی دھڑکن تھی، مدھم مستقیم، ایک ایسا یقین جو الفاظ سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ وہ اسے یوں تھامے بیٹھا رہا جیسے کوئی شیشہ تھامے جو ٹوٹ نہ جائے۔ آگ کی آنچ سے کمرہ گرم ہو چکا تھا۔ اچانک جیسے وقت ساکت ہو گیا، اینی نے سر اٹھایا، مازن کا چہرہ دیکھا۔ بارش کی نمی ابھی بھی اس کے بالوں میں تھی اور آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جسے اینی لفظوں میں نہیں سمجھ پائی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے مازن کا چہرہ چھوا، نرمی اور دھیرے سے۔ مازن نے اس کے لمس کو آنکھیں بند کر کے محسوس کیا۔ اینی نے دیکھا اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ مازن، اینی نے سرگوشی کی۔ مازن نے آنکھیں کھولی۔ وہ چمک اینی نے کبھی کسی انسان میں نہیں دیکھی۔ تم بہت خوبصورت ہو اینی۔
اینی نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بس اتنا کافی ہے، جو تم ہو میرے لیے بہت ہے۔ پھر ایک پل کے لیے وہ دونوں خاموش ہو گئے، صرف لکڑی کی ٹہنیوں کی چٹ چٹ کی آواز اور بارش کی سرگوشیاں باقی رہ گئی۔ مازن نے آہستہ سے اینی کے ماتھے پر بوسہ دیا، طویل، نرم اور محفوظ کرنے والا۔ اینی نے اپنے ہاتھ اس کی پشت پر رکھے، جیسے وہ لمس اپنے اندر قید کرنا چاہتی ہو۔ کوئی حد پار نہیں ہوئی، مگر دلوں کی قربت نے فاصلہ مٹایا جو جسمانی لمس سے بھی گہرا ہو۔ ایسی محبت تھی جو جسم سے نہیں، روح سے جڑی تھی، اور وہ کھنڈر جو ٹوٹا اجڑا تھا ایک رازدار بن چکا تھا جو ان کے ساتھ کی گواہی ہمیشہ اپنے سینے میں رکھے گا۔ بارش ساری رات چلتی رہی، مگر اینی کی روح میں سکون اتر چکا تھا، اور مازن وہ اب اس سے ہچکچاتا نہیں تھا، بلکہ دل سے مان چکا تھا کہ وہ کسی انسان سے نہیں، اپنی تقدیر سے بن چکا ہے۔ وہ دن گاؤں کے دوسرے دنوں جیسا نہیں تھا۔ آسمان پر سورج تیز تھا، مگر ہواؤں میں عجیب نمی تھی، جیسے بارش کی پرانی یاد جھول رہی ہو۔ درختوں کے پتے بھاری ہو چکے تھے۔ اینی کے دل پر بھی کوئی اندیکھے بوجھ کی چادر تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک الگ روشنی تھی، وہی روشنی جو محبت سے بھری لڑکی کے اندر اس وقت جاگتی ہے جب وہ اپنے خواب کو حقیقت بنانے کا فیصلہ کرے۔ صبح بار بار آئینے کے سامنے کھڑی دوپٹہ بدلتی، لبوں پر گلابی رنگ لگاتی، شرما کر اتارتی، دل دھڑکتا، پھر خود کو سمجھاتی آج اسے بتانا ہے، وقت آ گیا ہے۔ مازن ندی کے کنارے پہلے سے موجود تھا، ہمیشہ کی طرح سفید قمیض آستینے چڑھی، بالوں کی ہلکی لٹ، سبز آنکھوں میں وہ چمک جو اینی کو کھینچتی۔ وہ بیٹھا کنکر پھینک رہا تھا، ہر پتھر پانی میں گرتا، دائرے بناتا، جیسے ہر سوال وہ پہلے سے ایک حلقہ مکمل کرنا چاہتا ہو۔ اینی پہنچی تو مازن نے مسکرا کر اسے دیکھا، مگر مسکراہٹ مکمل نہیں تھی جیسے اینی نے پہلے دیکھی۔ اینی آہستہ قدموں سے مازن کے پاس بیٹھی، مگر فوراً بات شروع نہیں کی۔ ندی کا بہاؤ دیکھتی رہی، جیسے الفاظ ترتیب دے رہی ہو۔ کچھ لمحے خاموش گزرے، آخر کار اس نے نرم لہجے میں کہا، مازن نے رخ موڑا، نظروں میں ایسا سوال لیے دیکھ رہا تھا جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو کہ آج کچھ بدلے گا۔ اینی نے انگلیوں سے دوپٹے کا کونا لپیٹا، نیچے دیکھا، ہولے سے بولی، امی ابو کو کہوں گی تمہارے گھر رشتہ لائیں تاکہ ہم ایک ہو سکے ہمیشہ کے لیے۔ مازن کی سانسیں جیسے لمحے کو رکی، وہ ساکت ہوا، اس کی آنکھوں میں پہلے حیرت ابھری، پھر نمی، پھر خالی پن، جو کسی ایسی حقیقت کا آئینہ جو الفاظ سے چھپ نہیں سکتی۔ اینی کی آواز تھرائی، کیا ہوا، خوش نہیں؟ مازن آہستہ سے اٹھا، ندی کے پاس کھڑا ہوا، جیسے کوئی سوال آیا ہو جو صدیوں سے نہ سنا گیا ہو۔ اس کی پشت اینی کی طرف تھی، کندھے عجیب بوجھ تلے جھکے لگے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کوئی اذن مانگ رہا ہو، پھر اس نے بہت نرم تھکی آواز میں کہا، اینی، میں وہ نہیں جو تم سمجھتی ہو۔ اینی کی پیشانی پر شکن آئی، وہ اٹھ کر مازن کے قریب آئی۔ کیا مطلب؟ تم وہی ہو نا جس نے میرا ہاتھ تھاما، جس نے بارش میں خیال رکھا، جس نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ مازن نے آنکھیں بند کی، لمبی سانس کے بعد پلٹا۔ اس کے چہرے پر وہ چمک نہیں تھی جو روز اینی کو مروب کرتی۔ آج وہاں عجیب درد تھا جو سچ بولنے سے پہلے ہوتا ہے۔ اینی، میں انسان نہیں، جن زادہ ہوں۔ یہ جملہ فضا کو چیرتا نکلا۔ ندی کے کنارے پانی کے آواز میں لمحے بھر کو تھمی۔ اینی کی آنکھوں میں خوف، حیرت، انکار ساتھ آیا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ کیا؟ مازن نے نرمی سے سر جھکایا۔ میں اس دنیا کا مسافر ہوں اینی، کوکاف کی بستی سے آیا، انسانوں کے بیچ تھوڑے دن رہنے کے لیے، ان کی دنیا کو سمجھنے، خود کو پرکھنے، پر تم سے مل کر اپنی راہ بھول گیا۔ اینی کا دماغ سن ہونے لگا۔ اس کے قدم جمانے کی کوشش کی اس نے، مگر زمین ہل رہی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم تو میرے ساتھ چلتے، کھاتے، ہنستے، پانی میں بھیگتے ہو۔ تم وہی ہو نا جو مجھے محبت سے دیکھتا ہے۔ مازن نے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مگر اینی نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، نہیں، مت چھونا، ابھی نہیں۔ مازن کا چہرہ بجھا۔ میں نے تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیا اینی، تم سے محبت کی، ہر جذبہ تمہارے لیے سچا تھا، مگر میں نے اپنی حقیقت چھپائی کیونکہ میں خود اس سچ سے ڈر گیا تھا، تمہیں کھونے سے ڈر گیا۔ اینی کے آنسو نہیں رکے۔ تو سب کچھ خواب تھا؟ ندی کے کنارے باتیں، رومانوی رات، تمہارا لمس، سب جھوٹ؟ نہیں، مازن کی آواز بھر آ گئی، سچ تھا، مگر جھوٹ میں لپٹا سچ ہوں اینی۔ دونوں خاموش ہو گئے، صرف ندی کا شور، ہوا کی سرسراہٹ، دلوں کی دھڑکنیں باقی تھی۔ پھر مازن نے جھکے سر کے ساتھ کہا، اگر کہو تو ابھی چلا جاتا ہوں، واپس نہیں آؤں گا، دنیا میں لوٹ جاؤں، مگر اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے دل کی سچائی پر شک نہ کرو۔ اینی نے دھیرے سے سر ہلایا، اس کی آواز میں سرگوشی تھی۔ میرے دل کو تم سے جدا ہونے کا ہنر نہیں، مگر تمہاری حقیقت بڑی ہے مازن۔ وقت مانگتی ہوں سمجھنے کے لیے، خود سے لڑنے کے لیے۔ مازن نے آنسو چھپاتے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، انتظار کروں گا چاہے صدی لگے، مگر وعدہ کرو یہ راز صرف تم میں اور مجھ تک رہے گا۔ اینی نے آنکھیں بند کی،
اور اپنی چھاتی پر ہاتھ رکھ کے کہا، یہ راز میرے دل کے دیواروں میں دفن ہے۔ مازن نے اس لمحے اسے دیکھا، اپنی زندگی کی واحد روشنی دوار پہ ندی کا کنارہ ان کی خاموشی کا گواہ بنا۔ ندی کا کنارہ، لمحہ خاموشی، وقت کی سانسیں تھمی۔ مازن کی سچائی کے بعد اینی کچھ نہ بولی، کھڑی رہی، جیسے اندر سے کوئی بند دروازہ ٹوٹا، روشنی کی بجائے اندھیرا دل میں بھرا۔ اس کی پلکوں سے آنسو ٹپکے، ایک کے بعد دوسرا، مگر وہ چیخی نہیں، نہ ہچکلی۔ اس کی آنکھیں سب کہہ رہی تھی جو زبان کہنے سے قاصر ہو، آنکھیں جو کبھی خوابوں سے بھری ہوتی تھی، سوالوں سے بھر چکی، سوال جن کا جواب شاید الفاظ میں نہیں، صرف آنسوں میں تھا۔ مازن کے قدم کانپے، آگے بڑھنا چاہتا تھا، مگر جانتا تھا ایک قدم بڑھا تو شاید خود کو معاف نہ کر پائے۔ اینی نے نگاہ اٹھائی، آنکھیں بھیگی، مگر چہرے پر نہ طوفان، نہ نفرت، بس ساکت، دکھ بھری عاجزی جو شاید کسی محبت کے زخم سے پیدا ہوتی ہے۔ اس نے آہستہ، جیسے ہر لفظ دل کو چیر کر نکل رہا ہو، کہا، محبت کر لی تم سے، اب یہ نہ کہو کہ سب چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ یہ جملہ ندی کے پار نہیں، مازن کے دل پر لکھ گیا، پیچھے ہٹا جیسے کوئی بھاری پتھر سانسیں روکے۔ اس کے لبوں پر خاموشی تھی، مگر سبز آنکھوں میں نمی چمکی، وہی آنکھیں جو خواب بناتی شکستہ امیدوں کی تصویر بن چکی تھی۔ مازن نے چہرہ موڑا، شاید آنسو چھپانے، شاید وہ لمحہ چھپانے جس میں وہ جن زیادہ نہیں، بس بے بس عاشق تھا۔ چاہتا تھا کہ اینی کے آنسو پونچھے، اس کے آنچل میں چھپے سانسوں میں دفن ہو، مگر حقیقت جو زبان سے نکل چکی تھی دونوں کے درمیان دیوار بن چکی تھی۔ اینی کی آنکھوں میں جیسے ہلکی چمک ابھری، شاید امید، آخری سوال، مگر مازن کی خاموشی نے وہ امید چرا لی۔ وہ آہستہ سے بولی، تمہارے بغیر یہ سانسیں بوجھ لگتی ہیں۔ مازن ایک قدم پیچھے ہٹا، جیسے ہر قدم اپنے وجود کو کاٹ رہا، اس کی آنکھیں سرخ، چہرہ اوپر کو اٹھا۔ وہ بولا، اینی، میری دنیا تمہاری دنیا نہیں ہے، چاہوں تو تمہیں اس زندگی میں نہیں لے جا سکتا جو میری اصل ہے، میں تمہیں بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اینی نے پلکیں مودی، دھیرے سے سر ہلایا، اگر یہ بچاؤ ہے تو محبت سزا کیوں لگتی ہے؟ اس نے دوپٹہ آنکھوں پر رکھا، مگر آنسو نہیں رکے۔ وہ دوپٹہ ہوا میں لہراتا تھا، اب آنسو میں بھیگا تھا۔ مازن نے قدموں میں بھاری پن محسوس کیا، جیسے زمین لپٹ رہی ہو کہ رک جاؤ، مگر جانتا تھا کہ آج رکا تو کل اینی کو تکلیف دے گا۔ وہ آنکھیں بند کیے کہہ رہا تھا، میں تم سے دور جا رہا ہوں، مگر تمہارے اندر ہمیشہ رہوں گا۔ اینی جھٹکے سے پلٹی، تم جو بھی ہو مازن، انسان، جنزات، سایہ یا خواب، میرے لیے وہ ہو جس نے مجھے مکمل کیا۔ مجھ سے دور ہو سکتے ہو مگر میرے اندر سے نہیں نکل سکتے۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مازن کا دل جو کسی اور دنیا کی تخلیق تھا، اب ایک انسان کی طرح تڑپ رہا تھا، جھکا مٹی کی طرف، جیسے زمین سے دعا مانگ رہا ہو اینی کو سکون دے۔ پھر اٹھا، دھیرے سے چلنے لگا، پیچھے نہیں دیکھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پلٹا تو کبھی جا نہیں سکے گا۔ اینی بس کھڑی رہی، جیسے اس کی روح وہاں سے نکل جا رہی ہو۔ اس نے کچھ نہیں کہا، نہ آواز دی، نہ قدم بڑھایا، بس خاموشی سے آنسو ندی کے سپورٹ کیے جو کبھی محبت کی گواہ تھی، جدائی کی رازدار بن گئی۔ وہ لمحہ، منظر، بہتا آنسو اب کسی داستان کا آغاز نہیں، بلکہ ایسی محبت کا نشان تھا جو فانی نہیں، لازوال تھی۔ دونوں نے اگلی رات ملنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ انہیں سوچنا تھا کہ آگے کیا کرنا ہوگا۔ اس دن واپس آ کر اینی نے کمرے میں خود کو قید کیا، بغیر کھائے پیے، جیسے خود کو سزا سنا رہی ہو، مگر اس کے دل میں ایک فیصلہ بھی چل رہا تھا کہ اب کیا کرنا ہوگا۔ اگلی رات اینی چپ چاپ کمرے سے نکلنے سے پہلے ایک بار خود کو آئینے میں دیکھی، آنکھیں سرخ، چہرہ پرسکون، جیسے دل میں طوفان ہو مگر آنکھوں میں اطمینان۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی آخری رات ہوگی، شاید زندگی کی سب سے مکمل، خالص۔ اس نے سبز دوپٹہ اڑا، وہی جو پہلی بار جھولے پر تھا، جو مازن کو زیادہ پسند تھا۔ آہستہ قدموں سے چلی رات کے سناٹے میں، وہ راستے جو دن میں ہنستے اب خاموشی میں سمٹے تھے۔ ندی کا پانی دور چلملاتا دکھائی دے رہا تھا، جیسے پیاسی روح اسے پکار رہی ہو۔ آسمان پر چاند مکمل، مگر بادل اس کے سامنے چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہوا میں ہلکی نمی تھی، جیسے خود فضا بھی آج کی رات کے بوجھ کو محسوس کر رہی ہو۔ مازن پہلے سے وہاں موجود تھا، وہ بھی خاموش، ندی کے کنارے زمین پر بیٹھا، جیسے صدیوں سے اسی لمحے کا انتظار ہو۔ اینی اس کے قریب پہنچی، اس نے سر اٹھایا، نظریں ملی۔ اس لمحے میں سب کچھ تھا، شکوہ، وفا، پچھتاوا، ایک نامکمل دعا جیسا سکون۔ اینی آہستہ سے اس کے پاس بیٹھی، بغیر کچھ کہے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا، لمس نرم گرم اور بولتا ہوا۔ مازن نے اپنے ہاتھ وہ سینے سے لگا لیے اور گہری سانس کھینچی، جیسے چاہتا ہو کہ اس کا وجود اس لمحے کو اپنے اندر جذب کر لے۔ میں چاہوں تو تمہیں کوکاف کی دنیا میں لے جا سکتا ہوں، لیکن تم اس سے جڑی ہو، اس مٹی، اپنے درختوں، ندیوں، صبحوں سے۔ اینی نے سر ہلایا، کہیں بھی رہ سکتی ہوں، بس تم ساتھ ہو۔ مازن نے نم آنکھوں سے مسکرا کر کہا، وعدہ کرو اگر کل چلا بھی جاؤں تو مجھے خود میں زندہ رکھو گی۔ میں چلوں؟ اینی نے دھیمی آواز میں کہا۔ مازن دیر تک بیٹھا رہا، جیسے اس کی جان کا کچھ حصہ اینی کے ساتھ گیا ہو۔ سورج کی پہلی کرن ندی پر پڑی
تو وہ آنکھیں بند کیے بولا، تم چلی گئی ہو مگر میں رہوں گا ہمیشہ۔ وہ رات گزر چکی تھی جس میں جسم، دل اور روح ایک ہوئے۔ وہ رات جب اینی نے پوری زندگی کو جان کر اپنے سینے میں قید کیا۔ مگر اگلی صبح جیسے کائنات بدل چکی، سورج چمکا مگر اس کی روشنی میں گرمائش نہیں تھی۔ اینی کی آنکھیں بیدار ہوئی تو بلکہ بھاری شاید نیند کے اثر سے نہیں، خوابوں کے بوجھ سے جن کا سرا اب ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ بستر سے اٹھی، ماں نے بلایا، ناشتہ رکھا، مگر وہ صرف چائے کا کپ تھامے چھت کی طرف دیکھتی رہی۔ مازن نہیں آیا، نہ خط، نہ پیغام، نہ نشانی۔ گاؤں کے گلیاں، درخت سب ویسے تھے، ان میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ ہر دن وہی موسم، پرندے، مگر اینی کا دل، آسمان اب ویران ہو چکا تھا۔ مازن کی واپسی کا ذکر نہیں۔ اینی نے کئی بار ندی کے کنارے بیٹھنا چاہا مگر دل نے اجازت نہ دی۔ وہ خوف زدہ تھی کہ دوبارہ گئی تو شاید وہ جگہ بھی اس سے چھن جائے جہاں آخری ملاقات ہوئی تھی۔ کئی دن چپ دیکھتی سنتی، اندر ہی اندر جلتی رہی۔ اس کے چہرے پر ہنسی نہیں رہی، نہ پرانا شوق پن۔ وہ اینی جو سبز دوپٹہ اڑے پیپل کے درخت پر جھولا جھولتی، اب صرف سانس لینے والی خاموشی بن گئی۔ محلے کی عورتیں کہنے لگیں، اینی کچھ بدلی ہے۔ لڑکیاں کو چوکے لگاتی، کہاں کھوئی ہو؟ اور ماں حیران رہتی، کہتی، تیرا رنگ کیوں اڑا بیٹی؟ اینی کچھ نہ بولتی۔ لبوں پر معظم نام کا کفل بن بیٹھا تھا اور دل میں اندیکھے وعدے کی زنجیر۔ وہ ہر رات تکیے میں منہ چھپا کر روتی، آنکھیں سرخ، مگر صبح دوپٹہ اڑ کر سب کے بیچ آتی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر رات کو وہی آسمان، چاند، وہی ندی اسے بلا کر پوچھتے، کیا وہ لوٹے گا؟ پھر ایک رات وہ عام راتوں جیسی تھی، مگر اینی کے دل نے اسے کچھ خاص محسوس کیا۔ وہ بے چینی سے اٹھی جیسے کسی نے دل سے کھینچ کر جگایا ہو۔ چاند آسمان کے بیچ کھڑا، مکمل روشن، خاموش۔ اینی آہستہ سے دروازہ کھولے نکلی، بغیر جوتے، صرف سبز دوپٹے لپٹی، جیسے کوئی دعا نکلے۔ چلی پیپل کے درخت کی طرف، جھولا وہی، شاخیں، سایہ۔ درخت تب سوکھا لگ رہا تھا جیسے اس نے بھی جدائی محسوس کی ہو۔ اینی اس کے نیچے بیٹھی، ٹھنڈی مٹی پر گھٹنے سمیٹے، آنکھوں سے آنسو بہے۔ وہ روئی نہیں، صرف بہتی۔ اس کے اندر کا سارا زہر آنکھوں کے راستے نکلا۔ وہ آسمان دیکھتی دھیمی آواز میں بولی، تم واپس کیوں نہیں آئے مازن؟ تم نے کہا تھا میرے اندر رہو گے، مگر اندر تو خالی ہے۔ تم نے کہا تھا یہ راز ہے، مگر راز زہر بن گیا۔ چاندنی میں اس کا چہرہ بھیگ گیا، سائے نے اس کے سامنے آ کر روشنی کو ڈھانپا۔ اینی نے سر اٹھایا، سانسیں رکی۔ وہ کھڑا تھا۔ مازن اس بار بدلا، وہ جنوں والا نورانی لباس چہرہ لیے نہیں، نہ آنکھوں میں آسمانی چمک۔ وہ بالکل انسان لگ رہا تھا، عام سفید قمیض، پاؤں میں دیسی جوتا، ہلکے بال، بکھرے سبز آنکھیں، مگر سکون کی بجائے درد تھا، ایک فیصلہ تھا۔ اینی کھڑی ہوئی، لب تھرائے، کچھ بولنے سے قاصر۔ وہ آگے بڑھی اور مازن کے سامنے رکی، اس کی آنکھیں ملی، دونوں کی پلکیں بھری۔ مازن نے ہولے سے کہا، میں لوٹ آیا تمہارے لیے۔ اینی کا دل دھڑکا جیسے یقین نہ کر پا رہی ہو۔ مگر تم؟ مازن نے سر جھکائے کہا، سب چھوڑ آیا ہوں اینی، کو کاف، بستی، جنات کی طاقت، میری اصل، صرف تمہارے لیے۔ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں انسان کی طرح، اگر قبول کرو تو۔ اینی کی آنکھوں سے ایک اور آنسو بہا، مگر اب وہ دکھ کا نہیں، شکر کا تھا، سکون کا۔ اس نے آہستہ سے مازن کا ہاتھ پکڑا، وہ ہاتھ اب گرم نرم جیسے کسی عام انسان کا۔ بس ایک وعدہ چاہیے اینی۔ مازن کی آواز سرگوشی میں گونجی، یہ راز کسی کو نہ بتانا کہ میں کیا تھا تمہارا، اب کیا ہوں۔ اینی نے ہاں میں سر ہلایا۔ اب وہ محبت کی آخری جنگ جیت چکی تھی۔ اگلی صبح سورج نکلا تو گاؤں میں نئی خبر نہیں پھیلی، صرف نئی زندگی نے جنم لیا۔ مازن گاؤں کا رہنے والا خاموش خوبصورت لڑکا جو ہر صبح اینی کو ندی تک چھوڑنے آتا، شام کو اس کے ساتھ بیٹھ کر سورج ڈوبنے تک چپ رہتا، جیسے دونوں کی خاموشی میں پوری دنیا چھپی ہو۔ اور راز اینی کے دل میں قید رہا ہمیشہ کے لیے۔ چاندنی رات کے بعد اگلی صبح مختلف تھی۔ سورج دھوپ لایا مگر اس میں تپش نہیں تھی جو پچھلے کئی دنوں سے اینی کو جھلسا رہی تھی، جیسے روشنی خود نرمی کا لباس پہن کر آئی ہو۔ اینی نے آج پہلی بار آئینے میں مسکرا کر خود کو دیکھا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہی تھی مگر چمک واپس آ گئی، وہی روشنی جو محبت کے یقین سے جنم لیتی۔ اس نے سبز دوپٹہ اوڑھا، مگر آج وہ جھولے کے لیے نہیں، نئے سفر کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ مازن اسی دن سپہر کے وقت گھر والوں سے ملنے آیا، عام انسان لگا، سادہ لڑکا، مگر آنکھوں میں جو وقار، نرمی اور گہرائی تھی وہ گاؤں کے کسی بھی لڑکے سے الگ تھی۔ اینی کے والد جو نرم مزاج بزرگ تھے، لاڈلی بیٹی کی آنکھوں کی خوشی دیکھ کر نرم ہو گئے۔ ماں جو ہمیشہ اینی کی ہنسی پر مرمٹتی، اس کی خاموشی دیکھ کر سمجھی کہ یہ رشتہ قدرت کی طرف سے ہے۔ گاؤں میں لوگوں نے زیادہ سوال نہیں کیے، پردیسی تھا، خاموش، طبع شریف، اور اینی کے ساتھ نرمی سے بات کرتا۔ سب نے سمجھا یہ محبت کا معاملہ ہے، اور حقیقت یہی تھی، بس صرف اینی جانتی تھی کہ محبت انسانوں سے بلند ہو سکتی ہے، اور ہو چکی تھی۔ نکاح کے لیے مولوی صاحب کو بلایا گیا، وہی پرانے مسجد والے
جو نیم کے درخت کے نیچے تسبیح پڑھا کرتے۔ وہ آئے، 2 گواہ بھی آئے اور صحن میں سفید چادر بچھائی گئی۔ اینی نے سفید لباس پہنا، ہلکی مہندی ہاتھوں پر لگائی، دوپٹہ سر پر اس طرح اڑا جیسے دل پر اللہ کا نام رکھا ہو۔ مازن خاموشی سے سفید قمیض شلوار میں بیٹھا، نظریں نیچی کیے، دل دھڑک رہا تھا۔ شاید پہلی بار جن زیادہ دل نے انسانوں جیسی دھڑکن کو محسوس کیا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا، 3 بار مازن نے قبول ہے کہا، وہ لفظ جو شاید کسی جن کی زبان پر پہلی بار آئے، لیکن اس دن وہ زمین پر فرشتوں کے گواہ بن گئے۔ اینی نے بھی ہلکی آواز میں قبول ہے کہا، جیسے اس کے لبوں سے پھول جھڑے، کلمہ پڑھا، دعائیں مانگی۔ دونوں ایک دوسرے کے ہوئے، نہ صرف دنیا کے حساب سے بلکہ روحوں کے وعدے سے۔ نکاح کے بعد گاؤں کی رسموں کے برعکس کوئی بڑا ہنگامہ نہیں، صرف چند قریبی لوگ، کچھ سادگی سے سجے مٹی کے دیے۔ اینی کے ہونٹوں پر خاموش مسکراہٹ، وہ جانتی تھی کہ وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اس کے دل میں مازن کی حقیقت چھپی تھی، مگر محبت میں سچ کبھی لفظوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ راز اینی کے دل میں دفن ہو گیا، جہاں اس کی پہلی دعا مازن کے لیے جاگی۔ نکاح کے بعد مازن اور اینی نے گاؤں کے کنارے چھوٹا گھر بنایا۔ وہ مٹی کی دیواروں والا، پیپل کے درخت کے سائے تلے چھپا چھوٹا آشیانہ تھا۔ وہاں کوئی شور نہیں، نہ دن کے ہنگامے، نہ رات کے قہقہے، بس خاموشی، اور اس خاموشی میں گہری محبت کی سرگوشیاں۔ مازن صبح پانی بھرتا، ہانڈی کے لیے لکڑیاں کاٹتا، شام کو صحن میں بیٹھ کر اینی کے ہاتھ کی چائے پیتا۔ دونوں دنیا کے شور سے باہر ایک الگ کائنات میں رہنے لگے تھے، ایسی جگہ جہاں نہ ماضی کا دکھ، نہ مستقبل کا ڈر، نہ حال کی ملکیت۔ اینی کبھی والدین کے پاس جاتی، ان کے ہاتھ چومتی، گود میں سر رکھ کے کہتی، ابا میں بہت خوش ہوں، اور دونوں ماں باپ دعائیں دیتے، نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے۔ ماں نے کئی بار مازن کے لیے بھی کہا، وہ بہت نیک ہے، زبان کم چلاتا ہے، مگر آنکھوں میں لحاظ اور دل میں ادب ہے۔ اینی مسکراتی، کیونکہ جانتی تھی وہ جسے قبول کر چکی ہے وہ صرف نیک نہیں، نایاب ہے۔ کبھی کبھار گاؤں کے لوگ پوچھتے، مازن بھائی کیا شہر سے آئے؟ اینی کہتی، بس مسافر تھا، دل میں اتر گیا اور یہی کا ہو گیا۔ ہر بار سن کر سننے والا مسکراتا اور کہتا، محبت ہو تو جیسی جو انسان کو زمین سے جوڑے۔ مازن دن بھر محنت کرتا، کھیتوں میں کام سیکھتا، ندی سے پانی نکالتا، رات کو اینی کے ساتھ چٹائی پر بیٹھ کر چاند دیکھتا۔ گفتگو کم ہوتی، مگر آنکھوں میں کہانیاں ہوتی۔ کبھی سبز روشنی سے جگمگاتی آنکھیں وہ اینی پر ٹکاتا، اینی کا دل دھڑکتا۔ کبھی وہ کہتی، تم واقعی مکمل انسان بن گئے، تو مازن جواب دیتا، تمہارے ساتھ ہوں انسان سے بڑھ کر۔ اس گھر میں کوئی جادو، طلسم، نہ جناتی نشان، صرف محبت تھی جو سحر سے بھی گہری تھی۔ اینی کبھی پرانے جھولے کو دیکھتی اور مسکراتی، وہ جھولا اب بھی پیپل پر ہلتا، مگر اب اس کی آواز میں تنہائی نہیں، مکمل محبت کی خوشبو تھی۔ رات کو جب دونوں لحاف میں لپٹ کر چاندنی سنتے تو مازن آہستہ سے کہتا، یاد ہے جب ہم ندی کے کنارے آخری بار ملے؟ اینی کہتی، وہ آخری نہیں، پہلی بار تھی ہماری نئی زندگی کی۔ اور وہ پھر خاموشی جس میں صرف دلوں کی دھڑکن بولتی۔ یوں جنزادے مازن نے ساری طاقت، جادو دنیا ترک کر کے گاؤں کی لڑکی، سبز دوپٹہ اوڑھنے والی اینی کے لیے اپنی نئی شناخت چنی۔ اینی نے اپنی خاموش محبت میں اس راز کو قبر تک چھپانے کا وعدہ کیا، اور محبت وہ دونوں کے صحن میں آگے گل نرگس میں مہکتی تھی، وہی جو صرف ان کی محبتوں پر کھلتا ہے، جو انسان اور جن کی سرحدیں پار کر جاتے ہیں۔